अस्सलाम वालेकुम। नावल तेरी आरज़ू बाय मरियम इमरान। हद होती है नफीस, बस करें। साबिरा ने नवीद साहब को घूर के टोकते हुए कहा। जब से इन्होंने नवीद साहब को फ़हाद और वानिया के निकाह के ट्रेजेडी बताई थी, वो तब से वक्फे वक्फे से मुसलसल हंस रहे थे। मैंने कहीं सुना था साबिरा, बड़े से बड़ा 30 मार खां भी अपनी औलाद के आगे हार जाता है। ये कहावत आज सच साबित हो गई थी। जिस शाहिदा बेगम को दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्ता नहीं झुका सका, इनकी औलाद ने ही इन्हें झुका दिया। नवीद साहब, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र वानिया की हो रही है। पता नहीं आपा इसे कबूल करेगी भी या नहीं। साबरा बेगम ने इनके बराबर में बैठ के हाथों पर लोशन लगाते हुए कहा। तुम्हारे बताने के बाद थोड़ी फ़िक्र मुझे भी हुई थी वानिया की, मगर बाबा जान और अम्मा जान इस बार शायद आपा की हुक्मरानी ना चलने दे, क्योंकि बात इनकी बांझ बहू कुलसुम बेगम की नहीं बल्कि इनकी नवासी की है। रोहान की आंखों से तवातर आंसू जारी थे। न जाने कितनी ही बार इसकी गाड़ी फुटपाथ से टकराते टकराते बची थी। अरे रोहान भाई, जिब्रान भाई को तो पता था ये बात कि मिस आनिया यहाँ से चली गई है। इन्होंने आपको नहीं बताया? फिर इसके कानों में आफिया के जुमले गूंजने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका दोस्त इसके साथ दगा करेगा। गाड़ी एक झटके से एक घर के आगे रुकी थी, मगर वहाँ ताला था। रोहान ने गाड़ी में इसे एक प्लास निकाला और ज़ोर से ताला पे मारा। ताला इसी वक्त टूट गया था। रोहान ने झटके से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था फ़हाद, अभी इसको इसके हाल पर छोड़ दे, मगर तूने मेरी नहीं मानी। जो इसके साथ हुआ, इसकी जगह कोई भी होता तो इसका यही रिएक्शन होता। मोहब्बत में बेएतबारी नहीं सही जाती फ़हाद। मोहब्बत एतमाद बहाल करती है, मगर इसकी मोहब्बत ने इसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ा दी थी। एक लड़की जो न जाने कितने सालों से तुझसे मोहब्बत करती आई है, जब इस लड़की को अपनी मोहब्बत की छाँव चाहिए थी इस तपते ज़माने के मौसम में, तो तूने इस छाँव को भी अपनी बुज़दिली की नज़र कर दिया। आखिरी जुमले पर फ़हाद ने पुरशौक निगाहों से खलील को देखा था। ऐसे मत देख, ये सच है फ़हाद। अगर शहरयार की असलियत नहीं खुलती तो आज वो तेरी नहीं शहरयार की बीवी होती। तू खुद से कभी इसके लिए स्टैंड नहीं लेता, नहीं करता इसे पाने की कोशिश। जो स्टैंड तूने इस दिन लिया पप्पू के ख़िलाफ़, काश वो अगर तू पहले ही ले लेता तो आज शायद कहानी का रुख कुछ और होता। खलील ने अपनी बात कह के सामने रखा काफ़ी का मग अपने लबों से लगाया। यमुना भी तो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये बात तो जब भी जानता था जब तूने इसे निकाह किया था। आज भी कुछ ऐसा ही है सूरत हाल है, मगर तू देख अपने आप को, तू मजनू बना फिरता है इसका। सब कुछ जानते बूझते तूने इससे निकाह किया खाली अपनी एक तरफा मोहब्बत की खातिर। क्यों? फ़हाद की बातों पर खलील के लब खुल के मुस्कुराए थे और इसने कहा, मैं मोहब्बत करता था इससे, जब ही तो इसे हमेशा के लिए अपना बनाया। एक तरफा मोहब्बत में बहुत ताकत होती है फ़हाद, ये सामने वाले को मजबूर कर देती है मोहब्बत करने पे। मैं नहीं देख सकता इसे कभी भी किसी और का होते हुए, इसीलिए ये जानते हुए कि मैं इसे नापसंद हूँ, वो मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत करती है, अपना महरम बनाया, क्योंकि मुझे यकीन था अपनी मोहब्बत पे कि वो एक दिन मजबूर कर देगी यमुना को मुझसे मोहब्बत करने पे। खलील की बातों फ़हाद को लाजवाब कर गई थी। इससे पहले कि वो दोनों कोई और बात करते, खलील के कमरे का दरवाज़ा खुला। आ जाएं। इजाज़त मिलते ही यमुना अंदर आई थी। भाई, आपको नाना जान बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। यमुना हाँ में गर्दन हिला के जैसे ही कमरे से जाने लगी, खलील ने फ़हाद को घूरते हुए कहा, फ़हाद जाके सुन ले यार, क्या बात, दादा जान को ज़रूरी काम हो? खलील के घूरने का मतलब समझते ही फ़हाद ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई और कमरे से जाने के लिए खड़ा। इसके साथ साथ यमुना भी निकलने लगी जब खलील ने इसे रोका। यमुना, मैंने जो तुमसे कल शर्ट प्रेस करवाने को बोला था वो मिल नहीं रही है। खलील की बात सुन के यमुना रुकी और कहा, अच्छा मैं देखती हूँ, मैंने तो अलमारी में ही रखी थी। यमुना अलमारी की तरफ बढ़ी जब खलील ने खामोशी से कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और यमुना के पीछे जाके इसके कमर से थाम के खुद से लगाया। खलील की इस हरकत पर शर्ट ढूंढती यमुना के हाथ पल भर के लिए थमे थे।
ناراض ہو مجھ سے؟ خلیل نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڈی رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ خلیل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور کہا، ادھر دیکھو میری طرف یمنا۔ خلیل کے کہنے پر یمنا نے اپنی جھکی نگاہوں میں اٹھا کے اسے دیکھا تھا اور ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کے مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھیں نہیں دے رہی تھیں۔ یہی بات 2-3 دن سے خلیل کو پریشان کر رہی تھی کہ یمنا بہت چپ چپ ہے۔ ہوں ہاں میں خلیل کی بات کو جواب دے رہی ہے۔ خلیل نے اسے بینچ پر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ کے اسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اب بتاؤ کیوں اتنی خاموش ہو؟ 2-3 دنوں سے وہ شوخی میں میری یمنا کے چہرے سے کہیں غائب ہو گئی، جسے دیکھ کے میرے دل کو راحت ملتی ہے۔ خلیل کی بات پر یمنا اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ خلیل نے بھی اسے دیکھا اور پھر اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ رکھ کے کہا، کیا بات ہے یار، میری اتنی بدتمیزیوں کے باوجود، میری دھتکارنے کے باوجود بھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے پسند نہیں تھے، پھر بھی مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ کیوں؟ یمنا کی بات سن کے خلیل نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کہا، یمنا محبت سوچ سمجھ کے نہیں کی جاتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ محبوب کی ہر ادا سے، ہر عادت سے مجھے تم سے محبت کب سے ہے یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں میری محبت آج بھی ایک طرفہ ہے۔ خلیل کی آخری بات پر یمنا نے پھر نگاہیں جھکائیں۔ مگر مجھے اپنی اس ایک طرفہ محبت پہ فخر ہے، مجھے یقین ہے ایک دن تم بھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ خلیل کے آخری جملے پر یمنا کے سامنے چھن کر کے کسی کا چہرہ آیا۔ مگر نکاح کے 2 بولوں میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ جب اللہ نے میرے دل میں تمہاری محبت ڈالی، تمہیں میرا محرم بنایا ہے، تو تمہارے دل میں بھی وہی میرا رب ایک نہ ایک دن محبت ڈال ہی دے گا انشاءاللہ۔ یمنا خلیل کی باتوں پہ جیسے کھوسی گئی تھی۔ بے خودی میں وہ اسے تکنے لگی تھی، جب خلیل نے بھی بے خودی میں اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ خلیل کے اس عمل سے جیسے یمنا ہوش میں آئی اور اسے ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کر کے کہا، جتنے سیدھے آپ لگتے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ اچھا جی، ایسا کیا کیا میں نے؟ خلیل نے یمنا کے لبوں کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا۔ یمنا شرما کے کہا اور بیڈ سے اٹھ کے جانے لگی، جب خلیل نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، رک جاؤ نا تھوڑی دیر، ماما کا آپ کو پتا ہے ابھی آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے انہوں نے مجھے بلوایا تھا، پلیز جانے دیں۔ یمنا کے اتنے پیار سے کہنے پر خلیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، جاؤ۔ یمنا کے جاتے ہی خلیل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے ہونٹوں سے لپسٹک صاف کی۔ جبران جو اپنی امی کو اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا، وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی۔ واپسی پہ جب اس نے اپنے گھر کا تالا ٹوٹا ہوا دیکھا تو حیران نہیں ہوا، کیونکہ وہ روحان کی گاڑی دیکھ چکا تھا۔ وہ دروازے کے اندر داخل ہوا جب اس کے منہ پہ زوردار گھونسا پڑا۔ ابھی وہ پہلے گھونسے سے سنبھلا نہیں تھا کہ ایک اور پڑا۔ جبران کے منہ سے خون نکلنے لگا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ روحان جو جنون میں تھا تیزی سے اس تک آیا اور اس کا گریبان پکڑ کے کہا، کیوں، کیا ایسا میرے ساتھ تو نے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری دوستی میں یار؟ روحان یہ بول کے ایک دم رونے لگا۔ جبران نے اسے گلے لگانا چاہا تو اس نے اسے زور سے دھکا دیا۔ قریب مت آ میرے، آج سے تو میرا دوست نہیں ہے، سمجھا تو؟ روحان نے چیخ کے کہا۔ ارے دوست تو اپنے دوستوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، تو نے میری جان ہی مجھ سے لے لی۔ تجھے پتا تھا آنیہ جا رہی ہے، تجھے پتا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی ہاں کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ اس تک پہنچ سکوں، اس کے قابل بن سکوں، مگر تو نے کیا کیا؟ جبران میرا راستہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو نے اس میں کانٹے بچھا دیے، کانٹے بھی ایسے جنہوں نے میری روح تک کو چھنی کر دیا۔ کیوں کیا ایسا تو نے؟ اب بتا میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ میری جان جا رہی ہے جبران، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے آنیہ کا پتہ دے دے، بدلے میں تو میرا سب کچھ لے لے، بس آنیہ کا پتہ دے دے۔ یہ بول کے روحان اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ روحان کھڑا ہو یار، مجھے مت گرا میری نظروں میں، تو جس راستے پر چل نکلا تھا نا وہ روحان، وہاں صرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ مس آنیہ تیرا ساتھ کبھی قبول نہیں کرتی، تو کیوں نہیں سمجھ رہا یہ بات؟ جبران نے چیخ کے کہا، ان کی عمر میں اور تیری عمر میں فرق ہے، انہوں نے تجھے ہمیشہ اسٹوڈنٹ کی نظروں سے دیکھا تھا، اور اگر انہوں نے اس دن تجھ سے وہ وعدہ لے لیا بھی تھا تو تیری بلیک میلنگ کی وجہ سے۔ اپنے آپ
کے ڈر کی وجہ سے، اپنے ابو کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ان کے ابو کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ ان کے بیٹے کے ان کی بیٹی کے کوچنگ کے لڑکے نے ان کی بیٹی کو پرپوز کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تو تجھے اندازہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے۔ تو نے خالی اپنا سوچا روحان، صرف اپنا۔ تو مجھے ان کا پتہ دے دے یار، دے رہا ہے یا نہیں؟ روحان نے جبران کے اتنے بڑے لیکچر پر کہا بھی تو صرف یہ، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ جبران نے رخ موڑ کے کہا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تو مجھے ان کا پتہ دے رہا ہے یا نہیں؟ جبران، روحان نے چیختے ہوئے کہا، وہ اس شہر میں نہیں ہے روحان، جا چکی ہے وہ یہ شہر چھوڑ کے۔ جبران کے بولنے پر روحان جھٹکے سے جبران سے دور ہوا، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ڈرتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جبران اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ کم از کم آپ اپنا وعدہ تو نبھاتی آنیہ، میرا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ آپ سے محبت کرنے لگا تھا، جائز طریقے سے اپنا دل کی بات آپ تک پہنچائی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا عنایہ، کبھی نہیں۔ روحان، جو اپنے موبائل میں عنایہ کی تصویر سے مخاطب آخری بات بول کے رو پڑا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے آج، مگر نہ تو روحان نے جبران سے بات کی تھی، نہ اس کی شکل دیکھی۔ اس سارے معاملے میں اس کا قصوروار وہ روحان جبران کو سمجھتا تھا۔ عنایہ، آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، آپ کے ساتھ آخری سانس تک رہنے کی ہی تو خواہش کی تھی میں نے، مگر آپ نے، پر ایسا ہوا نہیں تو ہے میلوں دور کہیں تیرے سنگ 2 پل کو جوں ہنستا جہاں تو رلا کے گیا عشق تیرا۔ روحان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاید ٹین ایجرز کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ کہتے ہیں اس عمر جو پہلی بار پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے وہ مرتے دم تک دل میں قائم رہتی ہے، پھر چاہے محبت مکمل ہو یا نامکمل۔ روحان پلیز یار، دروازہ تو کھولو۔ غانیہ کوئی تیسری دفعہ آئی تھی روحان کے پاس، مگر مجال ہے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول دے۔ اب اگر تم نے 5 منٹ کے اندر دروازہ نہیں کھولا تو یاد رکھنا کبھی بات نہیں کروں گی میں۔ غانیہ کی دھمکی دینے پر بھی جب روحان نے 2 منٹ تک دروازہ نہیں کھولا تو غانیہ وہاں سے غصے میں جانے لگی۔ جب ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، غانیہ نے پلٹ کے دیکھا تو روحان نے دروازہ کھول دیا تھا۔ غانیہ نے کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا فوراً اپنی ناک کو اپنے دوپٹے سے ڈھکا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور روحان کھڑکی کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں اب بھی سگریٹ تھا۔ جان، تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی اسموکنگ کر رہے ہو؟ بڑے بابا کو پتہ چلا نا تو جانتے ہو نا تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ غانیہ نے اس کے سر پر کھڑے ہو کے غصے میں کہا تھا، مگر روحان گردن جھکائے سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ غانیہ نے آگے بڑھ کے سگریٹ اس کے ہاتھ سے لی اور اسے پھینکتے ہوئے غصے میں کہا، روحان میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ غانیہ کے بولنے پر روحان نے نگاہ اٹھائی اور ادھر غانیہ کی نظر جب اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں لال ہونے کے ساتھ ساتھ آنسوؤں سے لبریز بھی تھیں۔ روحان، تم رو رہے ہو، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ غانیہ کا پوچھنا تھا کہ روحان بچوں کی طرح بلک پڑا۔ غانیہ اور روحان بھلے آپس میں کزنز تھے مگر ان کی رشتے بہن بھائیوں سے زیادہ گہرا دوستی جیسا تھا۔ غانیہ کے پوچھنے پر روحان نے اسے اپنے رو اور عنایہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ روحان، کسی کو پسند کرنا، محبت کرنا گناہ نہیں، مگر اپنی اس محبت کو زبردستی سامنے والے پر تھوپنا یہ غلط ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے نہ عنایہ غلط ہے، نہ تم غلط ہو، نہ جبران۔ شاید وقت ہی غلط تھا، مگر روحان جو ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو، عنایہ نے کہا۔ عنایہ کدھر ہے؟ یہ سوچتے کے بجائے اللہ سے اپنے لیے سکون مانگو۔ باقی بڑے بابا کو تم سے بہت امیدیں ہیں روحان، کیونکہ انور ابھی چھوٹا ہے۔ تائی جان ابھی پریشان ہے تمہاری وجہ سے بہت زیادہ۔ پلیز کسی ایک ایسی خواہش کو نہ حاصل ہو، اس کے لیے اپنی فیملی کی امیدیں جو آپ سے وابستہ ہوں انہیں چکنا چور کرنا غلط ہے۔
باقی تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر غانیہ رکی نہیں کمرے سے چلی گئی تھی۔ روحان کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا، شاید غانی کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی تھیں۔ وانیہ بس کرو، آپ کب تک یوں ہم سے ناراض رہو گی؟ شائلہ بیگم آج وانیہ سے فائنل بات کرنے کا سوچا تھا۔ جب سے وانیہ کا فہد سے نکاح ہوا تھا، اس نے گھر میں سب کے ساتھ بات چیت کرنا، کھانا پینا تک چھوڑا ہوا تھا۔ شائلہ بیگم اگر اسے کچھ پوچھتی بھی تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ میں کسی کو کہاں کچھ بول رہی ہوں ماما، میری تو اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ میں کچھ بولوں۔ میرا تو اتنا بھی حق اپنے نہیں چھوڑا تھا میرے پاس کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ کسی بوجھ کی طرح مجھے اپنے سر سے اتارا ماما۔ شہریار نے اگر دھوکہ دیا تھا آپ لوگوں کو، ان کی اصلیت پتہ چلی تو اتنا کیا ایمرجنسی تھی کہ فوراً اپنی فہد کو راضی کرا، اس سے بھیک مانگی کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ بات سنو وانیہ بی بی، شائلہ بیگم بھی ایک دم غصے میں بول پڑی تو ہانیہ نے انہیں چپ کروانا چاہا۔ ہم نے اس کے آگے کوئی ہاتھ نہیں جوڑے۔ شہریار کی اصلیت جاننے کے بعد تمہارے بابا ٹوٹ گئے تھے، اور وجہ شہریار کا دھوکہ نہیں تھا، وجہ تھی خاندان والوں کی باتیں، ان کے طنز جو نکاح والے دن نکاح نہ ہونے پر تمہارے بابا کو لوگ سناتے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ فہد کے دل میں تمہیں لے کے کچھ ایسی فیلنگز ہیں۔ اس نے ہمت دکھا کے تمہارے بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کر اپنی ماں سے بغاوت کی، صرف تمہیں اپنانے کے لیے۔ مجھے وہ بتا چکا تھا کہ اپنے اور تمہارے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اس نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ اپنی ماں کے منہ سے اپنی محبت کا سن کے وانیہ کا سر تھوڑا شرم سے جھکا تھا۔ اس وقت اس نے پہلے بزدلی دکھائی اور آپا کی وجہ سے، مگر وانیہ اس کی محبت کا ثبوت اس سے بڑا کیا ہوگا کہ پورے چودھری ولا کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اس نے تمہیں اپنانے کے لیے کوشش کی، تمہارے بابا کے پاؤں پکڑے۔ ضروری نہیں ہے کہ وانیہ کے ہر کام اس وقت پہ ہو جس وقت ہم چاہیں۔ کچھ کام اگر وقت سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، وقت اور حالات کا ہوتا ہے۔ اس وقت پہلے فہد نے بزدلی دکھائی، مگر تم بھی چپ رہی۔ تم نے کون سا مجھے کچھ بتایا؟ گزرتی باتوں کو اگر دل سے لگا کے بیٹھو گی، تمہیں آگے کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر تمہیں فہد سے نکاح پہ اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ کے اماں ابا سے بات کر کے یہ نکاح ختم کروا دیتی ہوں۔ شائلہ بیگم کی آخری بات پہ وانیہ نے حیران کن نظروں سے انہیں دیکھا تھا، اور تو ہانیہ کے تصورات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ شائلہ بیگم نے ہانیہ کو جاتے جاتے کہا، ایک بات یاد رکھنا ماں کے لیے اگر اس کی اولاد بوجھ ہونا تو وہ کبھی بھی اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں نہیں رکھتی۔ یہ زیادہ ہو گیا ہے شہزاد بھائی، جلیل نے شہزاد کو گھورتے ہوئے کہا، جو پچھلے 10 منٹ سے مسکا بن اور لسی سے انصاف کر رہا تھا اور جلیل کو مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا۔ بھائی، یہ اپنا کھانے پینے کا دوران یہ ذرا کم کریں گے اور میرا مسئلہ کا حل بتائیں گے آپ؟ جیسے ہی کھانے پہ بات آئی، شہزاد نے ایک ابرو اٹھا کے غصے میں دیکھتے ہوئے کہا، یار تو کیوں میرے کھانے کا دشمن ہے؟ جب میں اپنی کوئی بھی فیورٹ کھانے کی چیز کھانے بیٹھتا ہوں، کسی جن کی طرح تو نازل ہو جاتا ہے۔ بھائی، کوئی ایسی چیز جو آپ کی فیورٹ نہ ہو؟ جلیل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شہزاد نے اسے دوبارہ گھورا اور اپنی لسی مکمل کر کے کہا، پہلی بات میں نے تجھے صاف کہا تھا کہ تیرا جو بھی معاملہ ہے ہانیہ کے ساتھ، پہلے اسے خود حل کریں، مگر زبردستی نہیں، ہانیہ کی مرضی جان کے۔ مگر تو نے میری نہیں سنی، کیونکہ تجھے کرنا وہی ہوتا جو تیرا دل دماغ کہتا ہے۔ سونے پہ سہاگا تو نے جویریہ کا پٹھن اور اپنے ساتھ لگا لیا، وہ بھی ہانیہ کو جلانے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ ہانیہ اور جویریہ کی نہیں بنتی۔ واہ بھائی واہ! شہزاد کے طنزیہ کہنے پر جلیل نے سر اٹھا کے منہ بنا کے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھیں مجھے، کیا سوچ کے تو نے جویریہ کا لانجہ اپنے ساتھ پالا؟ یہ کام کرتا ہوا تو جب اچھا لگتا، جب ہانیہ سے تیرا عشق زوروں پہ ہوتا تھا، کسی بات پہ تم دونوں کی ناراضگی ہوتی تو چلو ہلکا پھلکا جلانے کے لیے، مگر یہاں تو بھی ہونٹوں کا جھوٹا
پلایا، مگر یہاں تو بھائی ہونٹوں کا جھوٹا پلایا جا رہا تھا، ایک ساتھ کھانا کھایا جا رہا تھا، سیلفی لی جا رہی تھی۔ جن کی عاشقی ایک طرفہ ہوتی ہے نا، وہ ایسی فضول کی حرکتیں نہیں کرتے۔ شہزاد بھائی، اگر آپ کی محبت آپ سے ڈرے گی، بھاگے گی، یہ آپ کو اگنور کرے گی، ریجیکٹ کرے، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کیا کریں گے۔ جلیل کی بات پر شہزاد نے زور سے اس کی کمر پر مکہ مارا اور کہا، تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے بھائی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ گھوم پھر کے تو میری محبت پہ آ جاتا ہے، جو ابھی تک نہ مجھے دیکھی نہ ملی، نہ جانے کہاں ہے، کون ہے، کدھر ہے، جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تو پہلے ہی اپنی زہریلی نگاہوں سے میری اندھے کی محبت پہ گرہن لگا دے۔ حد ہے بھائی، فوراً تو مجھ پہ آ جاتا ہے، جس نے ابھی تک اپنی انگلی بھی محبت کے میم پہ ٹچ نہیں کری۔ ان پہ جایا کر جو اپنی محبت حاصل کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے خلیل، جو یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یمنا اسے سخت ناپسند کرتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، اس سے چڑھتی ہے، پھر بھی دیکھ لے، اس نے فضول کی شوخیوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنے بجائے اپنے بڑوں کو اپنے دل کے فیصلے میں ڈالا، اور آج یمنا اس کی شریک حیات ہے اور شاید اس کی محبت پر یقین بھی کرنے لگی ہے۔ دوسری مثال فہد ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے وانیا اسے بخش دے گی بیوی بننے کے بعد؟ فہد نے اس کا ساتھ تب چھوڑا جب وانیا کو اس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ لاکھ وانیا نے اسے لعن طعن دی، مگر جب دوبارہ اسے موقع ملا تو ٹائم ضائع کیے بنا اس نے اسے اپنا بنایا، اور اب پتہ نہیں کب اسے محبت کا سکون ملے گا، کیونکہ تو جانتا ہے خلیل نے بتایا تھا نکاح والی رات وانیا اور فہد کے بیچ کا مسئلہ، مگر پھر بھی وانیا آج اس کی ہے۔ اس نے بنا وانیا کی مرضی جانے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور وجہ تھی یہی سو کالڈ محبت۔ میرا تجھے آج بھی وہی مشورہ ہے ہانیہ کے بجائے اب چاچو سے بات کرتا کہ وہ شہلا پھپھو سے بات کرے۔ جب ہو جائے تیری تو دلا دینا اپنی محبت کا یقین۔ شہزاد کی باتیں جلیل کے دل میں گھر کر گئی تھیں، اور وہ پیار سے شہزاد کے گلے لگ کے اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ جب شہزاد نے کہا، اب میں جا رہا ہوں فروٹ چاٹ کھانے، کیونکہ تجھے سمجھانے کے چکر میں لسی بن گیا، پتہ نہیں چلا، اب مجھے ڈسٹرب کرنے نہیں آنا۔ بھائی ابھی تو اپنے اتنا بڑا بن اور لسی کا گلاس پیا ہے۔ جلیل نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے طنزیہ کہا۔ جلیل کا کہنا تھا کہ شہزاد نے غصے میں دانت پیستے ہوئے اپنے پاؤں کے جوتے کو جیسے ہی چھوا، جلیل نے فوراً وہاں سے دوڑ لگائی۔ تم اپنی اس بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے خلاف ہو، جس نے کبھی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی۔ ہم پوچھتے ہیں کیا برائی ہے وانیا میں؟ کسی وجہ سے تم خلاف ہو فہد کی پسند کے؟ عابدہ بیگم کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو شاہدہ بیگم کو سانپ سونگھ گیا۔ اماں جان، آپ بلا وجہ غصہ کر رہی ہیں۔ مجھے وانیا سے یا شہلا سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں یہاں سے پنڈی شفٹ ہونا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے گھر پہ۔ شاہدہ، تم ہماری ماں نہیں ہو، تمہاری ماں ہم ہیں۔ عابدہ بیگم ایک بار پھر بھرم ہوئی تھی۔ تمہارے جانے کی وجہ ہم اچھے سے سمجھ رہے ہیں۔ 2 ہفتے بعد تمہارے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اور تم یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہو۔ یاد رکھو شاہدہ، ہم اپنے نواسے کی شادی تمہارے بغیر بھی کروا دیں گے، مگر اسے بعد تم عابدہ بیگم کے لیے ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ اماں جی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عابدہ بیگم کی بات پہ شاہدہ بیگم ایک دم تڑپ اٹھی تھی۔ ہم نے تمہاری ہر جائز ناجائز بات مانی ہے شاہدہ۔ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس بات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھے، مگر پھر بھی تمہارے کہنے پر ہم نے جاوید کی دوسری شادی کروائی، یہ جانتے ہوئے کہ جاوید کتنی اذیت سے گزرا۔ جبکہ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس بات کے پیچھے بھی تمہارا ہاتھ تھا، پھر بھی ہم چپ رہے۔ عابدہ بیگم کے اتنے بڑے راز کے واقف ہونے پر شاہدہ بیگم سکتے میں آ گئی اور عابدہ بیگم کو حونقوں کی طرح دیکھنے لگی۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے، جب وہ امید سے تھی تم نے ہی اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، کیونکہ وہ تمہیں ناپسند تھی۔ تم جاوید کے لیے اپنی نند لانا چاہتی تھی، اور
لائی بھی، بدلے میں کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ اچھی خاصی پیسے لوٹ کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی 2 ماہ کے شہزاد کو چھوڑ کے۔ آج سارے رازوں سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ شاہدہ بیگم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ جو وہ کلثوم کے ساتھ جو کر چکی ہے اس کا گواہ کوئی نہیں، مگر وہ یہ بات بھول گئی کہ ایک ذات اوپر اللہ کی بھی جو سب دیکھتا ہے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں اتنی فرمانبردار اولاد ملی ہے شاہدہ، ورنہ اس عمر میں بچے ماں کی بات سننا تو دور کی بات ہے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تمہارے بیٹے نے تو پھر بھی ہمارے تمہارے ابا کی مرضی سے یہ نکاح کیا ہے۔ پہلے وانیا اس کی پسند تھی، محبت تھی، مگر تمہارے حکم کے آگے اس نے وقتی طور کے لیے اپنی محبت کو بھی راستے میں تنہا چھوڑ دیا۔ اب تم دیکھ لو شاہدہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھو گی راضی خوشی، یا پھر تمہیں سب سے تعلق ختم کر کے پنڈی جانا ہے۔ اتنا بول کے عابدہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تو فہد کو دروازے سے لگا پایا تو جو آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا۔ فیصل جو لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اور اس کے سامنے بیٹھی ہیبا بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ فیصل نے آج اس کی برتھ ڈے پر اچھی سی شاپنگ کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ یہاں موجود تھی۔ اچانک میٹنگ ہونے کی وجہ سے ہیبا کو تھوڑی دیر آفس میں ہی انتظار کرنا پڑا۔ لبنہ کے آنے پر ہیبا ایک دم چونکی جو فیصل کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ایک دم آفس کا دروازہ ناک ہوا اور لبنہ نے اندر آ کے کہا، فیصل یہ آج کی میٹنگ کے فائل۔ شکریہ لبنہ، اٹس اوکے، اتنا تو میں کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ لبنہ نے کمال مسکراہٹ کے ساتھ فیصل کی بات کا جواب دیا اور یہ منظر دیکھ کے ہیبا دبی دبی مسکرا رہی تھی۔ جب لبنہ کی نظر اس پہ پڑی تو سوالیہ نظروں سے فیصل کو دیکھنے لگی، جس کی نظریں ہیبا پہ ہی تھیں، جو اس کی چھپی چھپی مسکراہٹ کو بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ فیصل یہ لبنہ دل میں آیا سوال اچانک پوچھ ہی لیا۔ فیصل جو کافی کا آرڈر دے رہا تھا لبنہ کے سوال پہ مسکرایا اور کہا، یہ ہیبا ہے میری انوسنٹ سی کزن۔ فیصل کے تعارف پہ ہیبا نے گھور کے فیصل کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور ہیبا یہ ہے لبنہ میری اچھی دوست اور میری کولیگ بھی۔ ہیبا اور لبنہ سے اچھے سے ملی۔ لبنہ کے جاتے ہی ہیبا تھوڑا جھک کے فیصل سے پوچھنے لگی، فیصل بھائی آپ کی گرل فرینڈ بہت خوبصورت ہے۔ ہیبا کی بات پر فیصل نے مسکراتے ہوئے اسی طرح جھک کے کہا، وہ تو دوست ہے، گرل فرینڈ تم ہو، بلکہ اگر بیوی بن جاؤ تم تو کیا کہنے۔ فیصل کے کہنے پر ہیبا ہونکوں کی طرح منہ کھولے فیصل کو دیکھا۔ چند منٹ بعد فیصل کا قہقہہ آفس میں گونجا، جس کو سن کے ہیبا نے ساری فائلز باری باری فیصل کو مارنا شروع کر دی۔ فیصل بھائی ایسا مذاق کوئی کرتا ہے؟ ہیبا نے روحانسی ہو کے کہا۔ ارے یار بن جاؤ نا بیوی، قسم سے اچھا شوہر ثابت ہوں گا میں۔ فیصل مذاق میں اپنے دل کی بات اپنی زبان پہ لے آیا تھا، مگر ہیبا ابھی بھی اس بات کو مذاق کا رنگ دے رہی تھی اور مسلسل فیصل کو کچھ نہ کچھ مار رہی تھی۔ تھک ہار کے فیصل نے جب کان پکڑ کے اس سے سوری کہا، جب کہیں جا کے ہیبا مانی اور فیصل اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا۔ ہر طرف پہلے پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ آج فہد اور وانیا کی مایوں مہندی کی رسم تھی۔ لائٹ گرین اور یلو کلر کا شرارہ پہنے، پھولوں کا زیور پہنے اور بڑا سا گھونگھٹ ڈالے وانیا اسٹیج پر براجمان تھی۔ وہیں وائٹ کاٹن کے سوٹ پر گرین واسکٹ پہنے فہد بھی وانیا کی خوبصورتی کو مات دینے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ یلو بنارسی ساڑی باندھی کلثوم بیگم اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب جاوید صاحب کمرے میں کسی کام سے آئے اور کلثوم بیگم کو دیکھ کے وہیں ساکن رہ گئے۔ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی کلثوم بیگم کی خوبصورتی آج بھی جاوید صاحب کو ساکن کرنے کا ہنر رکھتی تھی، مگر شاید اب کلثوم بیگم کو جاوید صاحب کی بہکتی نگاہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ جاوید صاحب دروازے پر رک کے انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کلثوم ان کی ذات کو فراموش کر کے اپنی ساڑی کا پلو درست ہاتھ میں تھامے ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظر ڈال کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی جاوید صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور دل میں کہا، اب تو معاف کر دو کلثوم، واللہ آج ویریا کے ساتھ نکاح کا تو
ارادہ نہیں، شہزاد نے وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس جلیل کی شاندار تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ جلیل جو آج الگ ہی انداز میں ہانیہ کو خیالوں میں رکھ کے تیار ہو رہا تھا، شاہد کی بات پر سڑا ہوا منہ بنا کے کہا، بھائی جب آپ جیسا بھائی ہو تو دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ بجائے مجھے آئیڈیاز دینے کے، میرا حوصلہ بڑھانے کے، الٹی سیدھی باتیں مجھ پر طنز کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ! اچھا اپنے پہ آئی تو طنز نظر آ رہی ہے میری باتیں اور میری اندیکھی محبت پر اپنی زہریلی نگاہیں گاڑی ہوئی ہے جو تو نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہزاد نے بھی حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنی نوک جھونک میں لگے رہنے، نوید صاحب دھاڑتے ہوئے ان تک آئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تم دونوں نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی ہے تیار ہونے میں، کب سے تم دونوں کا ویٹ کر رہا ہوں نیچے۔ ابا جان کب سے ویٹ کر رہے ہیں میں نکلنے کے لیے۔ کون سی باتیں ہیں تم دونوں کی جو ختم نہیں ہو رہی؟ بھائی چاچو میں تو کب سے تیار ہوں، دیکھ لیے پورا ریڈی ہوں۔ یہ جلیل ہے، اس کی تیاری مکمل ہو ہی نہیں رہی۔ کبھی پرفیوم لگا رہا ہے بار بار، کبھی بالوں سیٹ کر رہا ہے، اس کے بال بھی سیٹ ہوکے نہیں دے رہے۔ شہزاد کے بولنے پر جلیل منہ کھولے شہزاد کو دیکھنے لگا۔ شہزاد کے کہنے پر نوید صاحب کی ٹوپوں کا رخ جلیل کی طرف مڑا تھا اور انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا، تیری مہندی میں نہیں جا رہا جو اتنا ٹائم لگا رہا ہے، 5 منٹ میں نیچے نہیں آیا تو میں خود تجھے اچھے سے تیار کروں گا۔ نوید صاحب کے بولنے پر شہزاد نے بہت مشکل سے جلیل کی اتری شکل دیکھ کے اپنا ابھرتا ہوا قہقہہ روکا، جلدی آؤ نیچے۔ نوید صاحب یہ بول کے نیچے گئے۔ اس سے پہلے کہ شہزاد کی گردن جلیل کے ہاتھ میں ہوتی، اس نے بھی نیچے کو دوڑ لگائی اور بیچارہ جلیل صرف اپنی مٹھیاں ہی بھیج سکا۔ سارے ہی نکلنے لگے جب کلثوم بیگم اس گاڑی میں بیٹھنے لگی جہاں شاہدہ بیگم اور عابدہ بیگم بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی کلثوم بیگم نے بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولا، ویسے ہی شاہدہ بیگم نے کہا، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھو۔ شاہدہ بیگم کی آواز پر وہاں کھڑے سارے لوگوں کے سانپ سونکھ گیا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی کلثوم بیگم کی شاہدہ بیگم کے ہاتھوں بے عزتی پر ان کا شوہر اور ان کا بیٹا خاموش رہے۔ کلثوم بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک پرشکوہ نگاہ اپنے شوہر پہ ڈالی اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی پچھلی والی گاڑی کی طرف جانے لگی، کسی نے ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کلثوم بیگم نے مڑ کے دیکھا تو ان کی کلائی فہد کے ہاتھ میں تھی۔ مامی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گی کیوں؟ مجھے میرے اوقات اور معتبر لگنے لگے گی اور آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھیں گی۔ فہد کے کہی بات پر وہاں کھڑے ہر شخص جہاں حیران تھا وہیں جاوید صاحب کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ وہ دوسری طرف کلثوم بیگم کے ساتھ فہد کا ایسا رویہ دیکھ کے شاہدہ بیگم نے بہت جتاتی نظر سے فہد کو دیکھا تھا تو فہد کی نظریں بھی شاہدہ بیگم کو بہت کچھ جتا چکی تھیں۔ شہزاد نے بہت غصے میں اپنے باپ کو دیکھا تھا مگر وہ چپ تھا، نہ جانے کون سا وقت تھا وہ انتظار کر رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے پیار سے فہد کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ارے یمنا تو آئی ہی نہیں ابھی تک۔ سب گاڑی میں بیٹھنے لگے جب ہیبا کے کہنے پر خلیل نے کہا، آپ لوگ جائیں میں اسے دیکھتا ہوں۔ ایک کے بعد ایک گاڑیاں چودھری ولا سے نکلی تھیں۔ شاہدہ بیگم پورے راستے اپنے جبڑے آپس میں سختی سے ملاتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان کے برابر میں بیٹھی عابدہ بیگم اچھے سے واقف تھی ان کی حالت سے، مگر اتنے سالوں کے بعد اب انہوں نے اپنی اس بیٹی کے کسی بھی معاملے میں بولنے سے خود کو بچایا ہوا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے! بولا بھی تھا ہیبا کا نہ لگاؤ میرے قمیص میں زب، مگر مجال ہے جو میری سن لے۔ یمنا جو ڈارک گرین کلر کی فراک میں لائٹ سا میک اپ لیے تیار کھڑی، بس اپنی بیک پہ لگی زپ سے الجھ رہی تھی جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور سونے پہ سہاگا زپ تھوڑی نیچے تھی اس لیے یمنا کی جہاں بیک اچھی خاصی اوپن تھی وہیں وہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ کہاں پھنس گئی میں! جب مسلسل کوشش کے باوجود زپ یمنا کے ہاتھوں میں نہ آئی تو وہ بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ خلیل جو بنا نوک کیے اس کے کمرے میں آ چکا تھا مگر یمنا کا دھیان اس طرف نہیں گیا، وہ رخ موڑے اپنی زپ سے الجھ پڑی تھی۔
یمنا کے روحان سا ہونے پہ وہ بنا آواز کیے اس کے قریب آیا۔ خلیل کے سامنے یمنا کی بیگ بالکل اوپن تھی۔ یہ دیکھ کے کافی جذباتوں کا طوفان خلیل کے اندر شور مچانے لگا، مگر خلیل نے فی الحال اپنے دل کو طوفان کا رخ جیسے تیسے موڑا اور کانپتے ہاتھوں سے یمنا کی بیگ پہ اپنا ہاتھ رکھا، جو یمنا کے ہاتھوں سے ٹچ ہوا۔ یمنا کی سانس وہیں کی وہیں رک گئی تھی، کیونکہ خلیل کا لمس وہ پہچانتی تھی۔ خلیل کے ہاتھیں ٹچ ہوتے ہی یمنا نے اپنے ہاتھیں نیچے کر لی۔ جب خلیل نے اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے دھیرے سے بالکل اس کے پاس آ کے کہا، زپ سے الجھتے ہوئے اپنی کمر کو کافی زخمی کر چکی ہو اپنے ناخنوں سے، ریڈ ہو رہی ہے پوری۔ مگر یمنا کی تو آواز ہی جیسے کہیں دب گئی تھی۔ خلیل نے زپ بند کر کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو یمنا کی تیاری دیکھ کے اس کا دل مزید بے ایمان ہونے لگا۔ خلیل نے یمنا کو مزید اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب جیسے ہی رکھنے لگا، اس کی نظر یمنا کی لپسٹک سے لبریز ہونٹوں پہ گئی تو وہ ٹھہر سا گیا، کچھ سوچتے ہوئے۔ ہونٹوں کی چومنے کا ارادہ ترک کر کے وہ اس کے گردن پر جھکا، جگہ جگہ اپنے لب رکھنے لگا۔ یمنا کے دونوں ہاتھ خلیل کے سینے پہ تھے، وہ مسلسل خلیل کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا جتنا خلیل کو دور کر رہی تھی، وہ اس کے کمر کو تھام کے اسے خود سے اتنا ہی قریب کر رہا تھا۔ جب اچانک خلیل کا موبائل بجا اور یمنا نے سکون کا سانس لیا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔